बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 17 अक्टूबर है। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए, उनके नताइज आपके सामने हैं। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आप देख चुके हैं। इमरान खान साहब ने इसके हवाले से क्या गुफ्तगू की, लेकिन इस वक्त बाकायदा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और परेशानी उरूज पर नज़र आती है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातों की। और अब ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि उन्होंने ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे। और अब इमरान खान को जो खुली और नंगी धमकियां दी जा रही हैं, वो धमकियां किस तनाजुर में दी जा रही हैं, इसके हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। जो 16 अक्टूबर की शिकस्त है, इसके बाद हुकूमत की हिकमत अमली में एक बड़ी और नुमायाँ तब्दीली आई है, और इस नुमायाँ तब्दीली का इजहार राना सनाउल्लाह ने किया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो बहुत सहाफ़ियों ने अटेंड की, उसके ऊपर मुख्तलिफ टॉक शोज़ में तबसरे भी हो रहे हैं, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि राना सनाउल्लाह ने इसमें गुफ्तगू क्या की। इस तफसील पर आने से पहले चंद मिनट के लिए आपने देखा होगा तमाम लोग जो हैं वो तबसरे कर रहे हैं इन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो हिमायती सहाफ़ती टोला है, वो इसको एक नए रैपर में पेश करने की कोशिश कर रहा है। वो ये बता रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, दरअसल ये उनकी शिकस्त है कि उनकी सीटों में से 2 सीटें जो हैं वो रिटेन करने में नाकाम हो गए हैं, और वो सीटें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कैंडिडेट्स को मिल गई हैं। इसके हवाले से मैं अपना जो है वो एक एनालिसिस ज़रा आपके सामने रख दूं, और मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मुख्तलिफ, सबसे डिफरेंट इंतखाबात थे। ये इंतखाबात इस वजह से नहीं हुए कि और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि 5,47,052 लोग अपने घरों से अपनी मसरूफियात को तर्क करके निकले, और उनके निकलने की वजह यह नहीं थी कि वो अपना एक अवामी नुमाइंदा मुंतखब करके कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में भेजना चाहते थे कि ताकि उनके इलाके में तरक्याती काम हो सकें। उनके जाने का मकसद कतन ये नहीं था। उनको मालूम था कि इमरान खान हो, इमरान खान की जमात का कोई शख्स हो, उसको जब वो वोट देंगे वो कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब तो हो जाएगा, या सूबाई असम्बली का, वो जाकर हल्फ नहीं उठाएगा, वो उनका MNA या MPA नहीं बनेगा। तो ये जो जाने का मकसद था, इसका मकसद ये था कि इमरान खान से तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, लेकिन वो साथ ही एक नफ़रत का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्ज़ हुकूमत के साथ, उनके सामने लाए हुए चेहरों, उनकी पॉलिसीज़ के साथ एक नफ़रत का इजहार था। ये जो वोट दिया गया है 5,47,052 वोटर्स की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के फेवर में, ये वोट जो है वो PDM के नुमाइंदों और उम्मीदवारों का रास्ता, असम्बली की तरफ जाने वाला रास्ता रोकने का वोट था। लिहाजा ये बहुत डिफरेंट था। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी परेशानी की होनी चाहिए कि ये तमाम की तमाम जमातें मिलकर इन्होंने ख़ुद बाकायदा शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ये फ़ैसला किया कि ये वो हलके हैं जहाँ पर हमारी पोजीशन मजबूत है, और हम अगर कलेक्टिव इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसमें शामिल जमातों का जो कलेक्टिव वोट है, वो इमरान खान को शिकस्त देने में जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएगा, और एक मोरल बूस्टर होगा कि इमरान खान के बयानिए की शिकस्त का चर्चा किया जाएगा। लेकिन सारा का सारा मामला उसके बरक्स हुआ, और उसके बाद लंदन कैंप से अब ये इतलात आ रही हैं, और आपने कुछ उनके सहाफ़ी कम एडवाइज़र्स जो उनके मशीर के तरह के सहाफ़ी हैं, उनके ट्वीट्स भी आपने देख लिए होंगे। अब आवाज़ें उठने लगी हैं शहबाज शरीफ के ऊपर, और तमाम तर शिकस्त का मलबा जो है वो शहबाज शरीफ पर डाला जा रहा है। ये सजेशंस, ये जो है वो तजावीज़ अब फ्लोट की जा रही हैं उनकी जानिब से कि हो ना हो मरीम नवाज़ को मुस्लिम लीग नवाज़ का सदर होना चाहिए। हमजा जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनसे ना हो पाएगा। शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है कि वो इमरान खान का मुकाबला कर सकें। तो ये इस किस्म का माहौल जो है वो PDM के कैंप में, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ का जो ओवरसीज़ ऑफिस है, जहाँ से कंट्रोल होते हैं उनके मामलात, वहाँ पर चल रहा है। अब आ जाते हैं राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये एक ज़ख्मों से चूर और शिकस्त खुर्दा एक ऐसे खिलाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इसे कह सकते हैं, जो अपने घर में शिकस्त के बाद अपने ज़ख्म चाट कर उनको मंदमल करने की कोशिश कर रहा है। राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की, उसमें जो खुली और नंगी धमकियाँ हैं, और एक वाज़े डिविएशन है, एक तब्दीली है अपनी हुकूमत
حکومت کی وہ حکمت عملی جو عمران خان کو روکنے کے لیے وہ وضع کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جس کا اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس پر جو گفتگو کی چند اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حکومت پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان مبارکباد کا مستحق ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے۔ پہلے صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو 17 جولائی کے ہوئے تھے، 17 جولائی کا ایک یاد رکھیے گا، وہ ضمنی انتخابات کا مارکا یقیناً وہ بھی جیتا تھا عمران خان صاحب نے، لیکن یہ بہت مختلف ہے اس سے۔ 17 جولائی میں جو تحریک انصاف کی فتح ہے وہ ڈیفرنٹ تھی۔ اس وقت جو ان کے ووٹر نے نکل کر ووٹ ڈالا تھا وہ کہ عمران خان جو ہے وہ پنجاب اسمبلی واپس لے سکیں۔ پی ڈی ایم کی جماعت، جس طریقے سے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی اور پنجاب میں حکومت جس بھی طریقے سے قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہاں پر ایک مقصد موجود تھا کہ آپ نے پنجاب حکومت جو ہے وہ واپس لینی ہے پی ڈی ایم جماعتوں سے۔ لیکن اس مرتبہ جو ہے جو لوگ باہر نکلے ہیں تو یہ نتیجہ جو ہے وہ 16 اکتوبر 17 جولائی سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، بہرحال جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے۔ صوبائی اسمبلی کے جو پہلے انتخابات ہوئے تھے اور اب کے ضمنی انتخابات بہت ذمہ داری اور نیوٹرلٹی کے ساتھ مینیج کیے گئے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی طرح کی جانبداری سے کام لیا گیا، لیکن اس کے باوجود چیف الیکشن کمشنر کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ گھٹیا اور ہتک آمیز پروپیگنڈا کیا گیا۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو ایک بہت واضح پیغام دینے کے لیے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ یہاں سے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں اور وہ ذہنی طور پر تسلیم کر چکے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اس کا ریفلیکشن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں سے ان کی گفتگو میں آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ ان الیکشنز میں جو قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں الیکشن ہوا، اس میں پی ٹی آئی نے کل ملا کر 5,47,052 ووٹ حاصل کیے اور پی ڈی ایم کے امیدواروں نے کل ملا کر 4,75,037 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم 5,47,000 ووٹرز کے فیصلے کو تسلیم کریں تو تمہیں بھی 4,75,000 ووٹرز کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر تم احترام نہیں کرو گے تو ہم سے بھی احترام نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ننکانہ کی سیٹ پر 90,000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے تو 80,000 ووٹ ہمیں بھی پڑا ہے۔ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، وہ بھی محب وطن ہیں۔ اگر تمہاری نظر میں وہ سارے چور ڈاکو ہیں تو ہماری نظر میں تم سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہو۔ جمہوری رویہ یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دی جائے۔ اپنے حق میں پڑنے والے ووٹ کے فیصلے کو آپ تسلیم کریں اور اپنے خلاف پڑنے والے ووٹ کو چور ڈاکو کہنا جمہوری رویہ نہیں ہے۔ ہم اس رویے کو نہ آگے بڑھنے دیں گے، نہ برداشت کریں گے۔ ہم کرکٹ گراؤنڈ سے اٹھ کر جمہوریت کے میدان میں نہیں آئے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسے انالیسز موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے جو ہار ہے اس میں بھی اپنی وہ جس طرح ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم ہار جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ تو وہ اسی طریقے کی گفتگو جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس انالیسز موجود ہے، مسلم لیگ نون نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں وغیرہ وغیرہ، مختلف توجیحات انہوں نے پیش کی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے ووٹوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جب اپنے وقت پر جنرل الیکشن ہوگا تو نہ آپ کو صوبائی حکومتوں کی حمایت حاصل ہوگی، اور یہ جو ہمارے اندازے کے مطابق آپ کو ہر حلقے میں 10 سے 15,000 ووٹ زائد پڑا ہے، وہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے پڑ گیا ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک اندازہ ہے۔ ہمیں لوگوں کے پاس جا کر احساس ہوا کہ لوگوں کے یوٹیلیٹی بلز نے انہیں پریشان اور ناراض کیا، یعنی کہ اپنے اے سی والے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ جب ووٹ مانگنے گئے تو ان کو پتہ چلا کہ لوگوں کو اندر کتنا غم اور غصہ ہے ان بلوں اور یوٹیلیٹی بلز کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن انشاءاللہ جنرل الیکشنز میں نہ یہ صوبائی حکومتیں ہوں گی، اور ہم نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں ان کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ اس وجہ سے مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلے کیے، اگلی مرتبہ اس کو مینیج کریں گے، مہنگائی کو بھی کم کریں گے، بلوں کو بھی نیچے لے کر آئیں گے، عام آدمی کو ریلیف دیں گے، اس فرق کو دور کریں گے۔ یہاں تک تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہی اسی قسم کی گفتگو جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اب وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس پوائنٹ کے بعد وہ گفتگو سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ رانا ثناء اللہ اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مسلم لیگ نون کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اپنی حکومت کے دوران ضمنی الیکشن ہم جیت رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ختم کرتے۔ ہم نے آئینی طریقے سے ختم کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آئین میں درج طریقہ اپنایا، کوئی جتھا نہیں بنایا، اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کی۔ اب
آپ نے ضمنی الیکشن جیتے ہیں تو اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کا لائسنس مل گیا ہے۔ اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چیز کو اس بات سے جوڑا اور جتھا کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور پوری طاقت سے آپ کو فیس کیا جائے گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ یہ جتھا کلچر پر آپ نے عمل کیا تو یہ آخری بار ہوگا، یہ ابتدا آپ نے کرنی ہے اور پھر اس کا انجام ہمارے پاس ہوگا۔ اگر آپ جتھا لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کر کے حکومتوں کو ختم کرنے کا کلچر روشناس کروایا تو میری بات لکھ لیں، پھر الیکشن نہیں جتھے کی تیاری ہوگی۔ پھر آپ بھی تیار رہیں کہ اگلے 6-8 ماہ بعد آپ کو بھی ایک جتھے کا سامنا ہوگا۔ یہ کیا کہا ہے رانا ثناء اللہ نے؟ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ آ رہے ہیں حکومت میں، آپ وزیر اعظم بن جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ایک جتھا تیار کریں گے اور وہ جتھا لے کر ہم اسلام آباد آئیں گے اور ہم اسلام آباد میں آ کر آپ کے لیے مشکل پیدا کریں گے۔ یعنی ذہنی طور پر رانا ثناء اللہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ عمران خان کو روکنا ووٹ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ نااہلی ہو جائے، کوئی اور کام ہو جائے، اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے ٹوٹکے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، گلاس گھمائے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہو جائے، لیکن جب تک ووٹ کی بات ہے تو اس میں رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ پھر ہم جتھا تیار کریں گے اور ہم 8 مہینے کے بعد آ جائیں گے۔ یعنی کہ وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ حکومت میں آ جائیں گے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 8 مہینے کے بعد جب وہ حکومت میں آ جائیں گے تو ہم جتھا لے کر اسلام آباد آئیں گے۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اور جتھوں سے چڑھائی کر کے مسلح وائلنس کر کے الیکشن حاصل نہیں ہوتے، الیکشن اگر حاصل کرنے ہیں تو ٹیبل پر آئیں، مذاکرات کی میز پر آئیں۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں۔ جب مذاکرات کی بات ہوتی تھی ان کا رویہ آپ کو یاد ہے کہ اب سے کچھ وقت پہلے تک یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، اور اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کی میز پر آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ کا راستہ پارلیمنٹ سے نکلے گا، یہ راستہ کھولیں گے تو یہ اگر آپ یہ والا راستہ کھولیں گے چڑھائی والا تو یہ راستہ ہر کسی کو آتا ہے، ہم نے آئین کی عملداری کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیں سارا پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اور اچھا پھر اس میں مختلف آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ رولر کوسٹر رائڈ دیکھیے نا، اپنے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، ایک دم جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور پھر ایک دم تیز ہو جاتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی اس پریس کانفرنس میں اس کا فوکس جو ہے وہ تلاش کرنے سے قاصر تھا۔ کہیں پر جو ہے وہ اپنی شکست کو وہ تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پر وہ عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں وہ اس سے 180 ڈگری کا جو ٹرن ہے وہ لے کر وہ مختلف بات کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کبھی وہ دھمکیوں پر آ جاتے ہیں، کبھی وہ منتوں پر آ جاتے ہیں۔ بڑی ہی کنفیوزڈ قسم کی فرسٹریٹڈ ایک شخص کی پریس کانفرنس نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سارا پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور اس بات میں بھی ہمیں کوئی شک اور شبہ اور ابہام نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، بالکل پوری کلیئرٹی ہے۔ دو ٹوک بات کہہ رہا ہوں، آپ پر اس بات کا اثر ہو گیا تو اس میں آپ کی بھلائی ہوگی۔ آپ جو انارکی، افراتفری، فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں اس کو ہم اور پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر پوری قوت کے ساتھ روکیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے انہوں نے جو تعیناتیاں ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ یہ جتھے کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ حکومت میں تھے تو شہباز شریف نے باوجود اس کے کہ ہم اپوزیشن میں تھے، دیکھیں ہم تو بہت اچھے تھے، ہم نے چارٹر آف اکانومی پیش کیا تھا، بلاول نے کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب یعنی کہ وہ یہ عمران خان صاحب کو سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اسی قسم کا جو ہے وہ رویہ ان کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ رکھیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جس وجہ سے لوگ عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے، ہم سے لوگوں کی توقعات تھیں، ہم ان توقعات پر پورا نہیں اتر سکے، یہ انہوں نے بات کی۔ اور پھر آخر میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جو اگلی الیکشن کیمپین ہے وہ نواز شریف چلائیں گے۔ تو یہ تو پی ڈی ایم کو، نون لیگ کو سمجھ آ گئی، لیکن ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب وہ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے تو عمران خان کے حوالے سے ان کے سپورٹرز اور ورکرز اور ان کے ووٹرز کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی تھی کہ آپ آئیں گے، ہم نے ڈرونز تیار کیے ہوئے ہیں، ربر بلیٹس، اس کے علاوہ کنٹینرز کے ساتھ راستہ روکا ہوا ہے، ویڈیوز چل رہی تھیں کہ موب جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اینٹی رائٹ فورس ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، بڑی فوٹیجز اور امیجز آ رہے تھے۔ لیکن یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ لے آئے، آپ ایسے کر لیں اس غیر آئینی طریقے سے، لیکن دیکھنا پھر 8 ماہ کے بعد ہم آئیں گے۔ یعنی کہ وہ اس بات پر پر یقین ہے اور اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی آپ پریس کانفرنس سن چکے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم خبر جو دب گئی، بلاول ویسے بہت لکی ہیں
یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں انہوں نے ایک بات بہت اہم معاملے سے تمام لوگوں کی توجہ ہٹا دی. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے ایک ایسے وقت میں جب بلاول کی پوری جو آپ کو پتہ ہے نا کہ میڈیا پلس 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 جو ہوتی ہیں وہ فورسز جنہوں نے کسی کو ایک لیڈر بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے، بلاول کے حوالے سے پوری ایک کیمپین چل رہی ہے، ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے اور ان سے جو جسے رانا ثناء اللہ کی زبان میں کہتے ہیں چول بج جانا، ان سے جو چول بجی تھی وہ دب گئی ضمنی انتخابات میں، لیکن اسے زندہ کریں گے اگلی ویڈیو میں. ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.